अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ चीन के दौरे पर हैं इस वक्त, और जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको लेके चल रहा है, CPEC के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इस हुकूमत के दौर में इसको कंपेयर किया जा रहा है पिछली हुकूमत के दौर से और इस हुकूमत में, तो कहीं थोड़ा तातुल का शिकार ये मंसूबे नजर आए। अब क्या बॉटल नेक्स हैं, कहां पे ये मंसूबे तातुल का शिकार हैं, जिनकी बहाली के लिए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो हैं वो चीन में आला क़यादत से उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बहरहाल इस पूरे जो उनका विजिट है, इसको जरूरत है एक बहुत बड़े कैनवस में देखने की, इसको रीजनल पॉलिटिक्स में देखने की जरूरत है, इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखने की जरूरत है। उसके बाद जो है इसके दोनों साइड्स हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है और खुद चीन के लिए जो है कितना जरूरी है ये तमाम मंसूबों बर वक्त तकमील हो। बात से बात चलेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियो में कर्नल रिजवान अहमद, रिटायर्ड आप तजज़ियाकार हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। साबिक मुशीर खजाना डॉक्टर अशफाक हसन खान भी इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब, सबसे पहले इस दौरे की जो टाइमिंग्स हैं, इसको अगर हम देखें, आर्मी चीफ भी वहां पर हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी वहां पर मौजूद है, तो सिर्फ CPEC के हवाले से तो बात थोड़ा सा जरा बहुत ज्यादा उसको स्पेसिफिक करने की है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, इस रीजनल के हवाले से, आपके इस खत्ते की सियासत में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बीच में कश्मीर ज़ाहिर है कि बिल्कुल हॉट इशू है, इस तनाजुर में भी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, जिस तरह आपने सवाल किया, मैं इसको किस तरह से देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो बहुत ही एक सुप्रीम एक लीडरशिप है दोनों तरफ से, अस्करी क़यादत भी और डेफिनेटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनका एक बहुत हैवी टूर जो है वो इस वक्त चाइना गया है। और पाकिस्तान की जो ऑलरेडी जो इकॉनमी की सूरत हाल है, इससे हर कोई बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़कार है। इस वक्त हर तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। जो कश्मीर की सूरत हाल जो बनी है वो भी हर एक को पता है। तो मेनली ये जो विज़िट है, इसको लिंक किया जा रहा है, इसको लाइन अप किया जा रहा है इस बात से कि ये दो इसके जो है ना वो जो मेन जो इसके एजेंडाज हैं, वो नंबर 1 इस पाकिस्तान इकॉनमी एंड नंबर 2 इस द कश्मीर की वजह से जो खित्ते में रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हुई है। अच्छा, हम इकॉनमी पे भी बात कर लेते हैं। CPEC आपने बार बार रिपीट किया, तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये इकॉनमी और CPEC की हद तक ही मुहित नहीं है, इसके और भी दूर बियॉन्ड CPEC, ठीक है। लेकिन विद इन उसमें पहले मैं सिक्योरिटी और कश्मीर को मैं जरा ज्यादा इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा चैनल्स पे और जहां कहीं भी बातचीत हो रही होती है, तो एक बहुत बुनियादी एक जो उसके अंदर एलिमेंट है, आंसर है, मैं नहीं देखता कि लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत है। हम मौशी हालात की वजह से हम इतने ज़्यादा हमारी सोच जो है वो गाफिल हो चुकी है कि कुछ बहुत चीदा फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर की बात करूँ, 370 और इसकी एब्रोगेशन की वजह से, मोदी साहब के इस सफाक इनिशिएटिव की वजह से, जहाँ 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ये जो एब्रोगेट किया था, इससे सिर्फ एक जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया, बल्कि देयर इज अनदर स्पेस एंड प्लेस एंड जगह कश्मीरी का जो हिस्सा था जिसको लद्दाख कहते हैं, तो उसको एक सेकंड टेरिटरी के तौर पे भी यूनियनाइज करके और उसको भी जम करने के अहकाम जारी किए हैं, जो 31 अक्टूबर को जिसके ऊपर नाफिजुल अमल हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये लद्दाख, अच्छा ऑल दो कि कश्मीर में तो कर्फ्यू लगाया गया और वहां तो हमने मिलिट्री और गन पॉइंट पे सारा कुछ किया है, लद्दाख में सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है जिन्होंने बाकायदा इस बात के ऊपर नारे लगाए हैं, दे एक्चुअली वांटेड कि वो यूनियन टेरिटरी बन के और सेंट्रली इंडिया से कमांड हो, लेकिन उनके नारे और उस बुद्धिस्ट कम्युनिटी का इंडिया के साथ मिलना जो है, ये चाइना को हरगिज जो है ना वो बारे में नहीं आता और ये वो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि 370 और जो आर्टिकल की एब्रोगेशन हुई है और जो कश्मीर में मोदी ने, इंडिया ने जो सारा स्टांस किया है, इससे पाकिस्तान तो जो अफेक्टेड है और जो कश्मीर जो अफेक्टेड है, इवन चाइना जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोई बैरूनी एक्सटर्नल एलिमेंट नहीं है, बल्कि डायरेक्टली बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल इमीडिएट तौर पे वो भी इससे एक तरीके से अफेक्टेड और इंपैक्टेड है। तो इन अ वे कि कश्मीर और सिक्योरिटी और जो सिचुएशन और जो सारा कुछ हुआ है, इट्स अ कॉमन बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। नाउ द सेकंड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक हमारी एक सोच है, ये एक राय डेवलप हो गई है, कुछ ऐसे जो यूनाइटेड नेशंस के और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो डिप्लोमेसी चली,
تو وہاں پہ ایک آواز آئی کہ شاید چائنا نے جس طریقے سے ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا پاکستان کا ٹورڈز دا کشمیر اسٹارز، وہ ہمیں چائنا کی طرف سے اس چیز کے اندر وہ گرم جوشی کا سلسلہ نظر نہیں آیا، جس کے بہت زیادہ محرکات ہو سکتے ہیں۔ اگر میں چائنیز اور چائنا کی کے کپڑے پہن کے یا اس کے ذہن میں جا کے اس کے ذہن میں سوچوں تو اس کے پاس آلریڈی اتنے مسائل چل رہے ہیں، جس پہ ٹرمپ کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ایک ورلڈ ٹریڈ وار چل رہی ہے، جس پہ اس کے ہانگ کانگ کا ایک بہت بڑا اس وقت جو ہے نا ہیومن رائٹس کا ایک ایشو اور وائلنس چل رہا ہے، تو ساتھ ساتھ ایک یہ بھی صورتحال چل رہی ہے۔ چائنا کی اپنی اکنامک گروتھ جو ہے وہ اس وقت اس لیول پہ گرو نہیں کر رہی جس طریقے سے پہلے کر رہی تھی، تو چائنا کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اسٹل جو کشمیر پہ جبکہ کے لیے بھی کامن ہے، تو چائنا ڈز ناٹ اونلی ہیو ٹو سے اے ورڈ فار دا سیک آف پاکستان یا فار دا سیک آف کشمیریز ان جموں اینڈ کشمیر، چائنا ہیز ٹو کم ان اینڈ ہیز ٹو انٹروین۔ یہ میری ناقص رائے ہے، میں کہتا ہوں، اور اسی لیے پاکستان کی اعلیٰ قیادت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے باور کرانے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے کہ چائنیز پہلے اٹھے سوچے، بیکاز جس لیول پہ انڈیا کو جو اس پہ ایک رسپانس دینا چاہیے، پاکستان جس طریقے سے ہمارے پریمیئر نے بھی کہا کہ ہم سے 7 گنا زیادہ بڑا ملک اور اس کا نتیجہ کہاں تک جا سکتا ہے، تو وی نیڈ دا انٹرنیشنل پاورز ٹو کم ڈاؤن ٹو سپورٹ اس اور ٹو جوائن انٹو دس انٹرنیشنل ڈپلومیسی کہ ہم کشمیر کے معاملے میں اس کو، کیونکہ کشمیر کو بھول نہیں سکتے، اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے، اس پہ بہت زیادہ قیاس آ رہی ہے کہ پاکستان خاموش ہو گیا، خاموش ہونے والی بات نہیں ہے، ڈپلومیسی از گوئنگ آن اینڈ وی آر دیئر۔ ناؤ گیٹنگ بیک ٹو دا سیکنڈ پارٹ وچ از دا اکانومی، اکانومی کے اوپر بھی کچھ اس قسم کے تحفظات آئے، آوازیں آتی رہی کہ جس طریقے سے اسپیشلی جب آئی ایم ایف کی بات آئی اور آئی ایم ایف کی وزٹس چلی تو ہم نے کچھ جو ہے ویزیبلٹی جو ہے نا ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ چائنیز سی پیک کے معاملات میں ہم نے وہ آئی ایم ایف کی طرف بھی پرووائڈ کی گئی، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ باتیں ہو چکی ہیں اور بہت ساری انویسٹمنٹس تو اس سے جو ایک کنڈیشن کرنے کی جو شروع میں آبجیکشن ہوا تھا کہ کہیں آپ چائنیز ڈیٹ جو اس سے کلیئر تو نہیں کرنا چاہ رہے آئی ایم ایف کے اس بیل آؤٹ سے، اس کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا۔ جی ہاں، تو ان اے وے تو اس کے اندر سے چائنیز ور ناٹ ویری ایکچولی ہیپی کہ جو ہم آپ کے ساتھ فیورٹ کر رہے ہیں یہ اس کی کس طریقے سے لیک آؤٹ یا اس میں کوئی تھرڈ پارٹی آگے کیوں اس کو انٹروین کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے سی پیک کچھ عرصے کے لیے ایک جیسے تحفظات کی وجہ سے ہرڈل کا شکار ہوا، لیکن خدا نہ خاصا کہ دور رس کے اندر اس کے اوپر بھی امپیکٹ آنے والا نہیں ہے۔ تو اکانومی کے لحاظ سے، اور ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں، میں ذرا ان دو پوائنٹس کے اوپر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کراچی سے مزمل اسلم نے بھی ہمیں جوائن کیا، ہماری معاشیات ہیں۔ مزمل بہت بہت شکریہ، آپ بھی اس وقت پروگرام کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو اس وقت پاکستانی پرائم منسٹر اور آرمی چیف کا دورہ، کس حد تک آپ اس کے معاشی تو ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں لیکن سیاسی وہ بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی اہم اور بہت ہی سنگین نوعیت کی بات ہے، مسائل ہیں اس وقت؟ جی دیکھیں، یہ تو اس کی ٹائمنگ بھی دیکھیں نا کہ ہم نے ابھی یونائٹڈ نیشن سے وزیر اعظم صاحب بہت سارے انہوں نے میٹنگ کی، کوئی 28 لوگوں سے سربراہوں سے ان کے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو وہاں پر بہت ساری چیزیں ان سے ڈسکشن بھی ہوئی ہوں گی۔ تو اس کے فوراً بعد چائنا کا وزٹ، اور پھر یہ ہے کہ چائنا کے وزیر اعظم بھی ہندوستان کا دورہ کرنے والے ہیں، تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہم وزٹ ہے، اور اس میں جس طریقے سے پاکستانی کمپوزیشن دیکھیں، جو پرائم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف بھی ہیں، آئی ایس آئی کے ہیڈ بھی ہیں، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں اسٹریٹجک نوعیت کی چیزیں بھی جو ہیں وہ ہوں گی، بسائڈ اکنامکس میں ایک پرسپشن پاکستان میں یہ ضرور ڈیولپ ہو گیا تھا کہ سی پیک میں کام ذرا سست روی کے شکار ہو چکے تھے، تو یہ ایک جنرل پرسپشن تھا، اور کچھ چائنیز بھی ڈیفرنٹ فورم پہ دبے لفظوں میں اس کا اظہار بھی کرتے تھے کہ آپ کے یہاں کام کافی سلو ہو گیا ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ وزٹ اس حوالے سے بہت اہم بھی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس وزٹ سے پہلے بھی پاکستان نے کچھ اقدامات کیے ہیں، جیسے سی پیک اتھارٹی بنایا گیا۔ آپ یقین کریں کہ 2015 سے ہر فورم پہ میں نے اپنے پریزنٹیشن میں کہا کہ یہ سی پیک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے، بننا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ساری منسٹریز انوالو ہے، یہ کسی ایک منسٹری کا کام نہیں ہے، تو اس میں دیر ہیز ٹو بی آرگنائزیشن جو کوآرڈینیٹ کرے ڈفرینٹ منسٹری سے، اور جہاں کام کے رکاوٹیں ہوں اس کو دور کرے۔ اور اس کی اور پیٹرنیج جو ہے وہ خود اس کو ملی اس وقت پرائم منسٹر کی، جس طریقے سے وہ اس کو دیکھیں گے۔ یہاں پر میں ضرور اس بات کو، جی ڈاکٹر صاحب،
ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے شاید اس وقت ہمارا رابطہ منقطع ہوا. چلتے ہیں اس وقت مزمل اسلم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مزمل بتائیے گا اس دورے کی, اس وقت ہائی لیول کا جو یہ دورہ کمانڈ پاکستانی آپ کی اعلیٰ سول اور ملٹری دونوں قیادت جو ہے وہ چین میں ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کو؟ مزمل آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے مزمل سے بھی ہمارا رابطہ منقطع ہوا. ایک بار پھر ہم کوشش کریں گے مزمل اسلم اور ڈاکٹر اشفاق حسن سے دوبارہ بات کرنے کی. یہی بات اس وقت کی جا رہی ہے. سی پیک اتھارٹی جو ہے وہ ہم ڈسکشن میں ہماری رہ گئی تھی, ایک پیٹرونیج, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اب خود اس وقت اس کو دیکھیں گے, اس کا جو بورڈ ہے, اس کے جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں, ان کو ریموول, ان کی ساری چیزیں وہ پرائم منسٹر کے اس میں ہوں گی. ایک اچھا قدم میرے خیال سے. جی بہت اچھا قدم ہے. اور یہ میں تھوڑا سا نا, یہ جو سی پیک کا ایکچوئل اسکوپ ہے نا, اور جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا چائنا کا اسکوپ ہے, اس میں پاکستان کی جو یہ آپریشنل لیول کی جو انسٹیٹیوشنل پالیسی کے فیلئر, یا اگر اس کو کارآمد بنانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کا کوئی ڈائریکٹ اس میں انوالومنٹ ہے نا, تو یہ بہت آپریشنل لیول کی چیزیں ہیں. اگر ہمارے پرائم منسٹر اس کو ڈائریکٹلی دیکھیں, اور جو اقتصادی پالیسی وہ سیف گارڈ کرنے کے لیے ضروری ہے. بٹ لیٹس بی آنیسٹ ٹو آر سیلف, جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جس کا جو میگنیٹیوڈ اور اسکوپ اور امپیکٹ ہے چائنا کے لیے پوری دنیا میں جو وہ جا رہا ہے, تو پاکستان کی ہماری انسٹیٹیوشنل جو سارے فیلئرز ہیں وہ بہت عیاں ہیں. اور خالی ان پاکستانی انسٹیٹیوشنل فیلئرز کی وجہ سے جو ہے نہ تو چائنا نے سی پیک کو روکنا ہے, نہ اس کو رول بیک کرنا ہے. اس نے اپنی اسپیڈ کے ساتھ آنا ہے, اپنے حجم کے ساتھ آنا ہے, اور اس کو رول آؤٹ کر کے نکل جانا ہے. میں ایک جو پوائنٹ یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا, اتفاق سے ایسا ہوا کہ رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ, میں یہ ناظرین کے لیے آپ کے بتانا چاہوں گا, کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں, ادھر ادھر سے باتیں کرتے رہتے ہیں. چائنیز امبیسڈر کو اتفاق سے ایک دن پہلے مجھے ایک ایونٹ کے اوپر ان کا خطاب سننے کا موقع ملا, تو میں بہت خوش ہوا کہ رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ بہت انہوں نے تحمل کے ساتھ بڑے لمبے لمبے جواب دے کے, اور ہر طرح کے سوال کا جواب دے کے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی, باور کرانے کی کوشش کی. میں اس کے ایکچوئل کوانٹیفائی کر کے اسٹیٹسٹیکلی آپ کو حجم تو نہیں بتا سکتا, کہ شاید آپ کے وہ اکنامک اینالسٹ اس پہ بعد میں آ جائیں, کہ سی پیک کا جو $60+ بلین کا جو ایک جو کہ ویوڈ, جو کہ لوگوں کو پتا ہے, جو جس کی ہمیں پتا ہے ویزیبلٹی ہے, یہ تو جو پروجیکٹ آ رہا ہے سو آ رہا ہے, اس کے بعد میں ٹیل ویگنگ کے طور پہ, اس کے ریزیڈول کے طور پہ, اس کے فالو اپ کے طور پہ ملینز اور بلینز کی انویسٹمنٹ مزید لائنڈ اپ ہے چائنا کے پاس. اور وہ سوشل سیکٹر میں بھی ہے, سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی ہے, اکنامک زونز میں بھی ہے, انڈسٹریل بھی ہے, اس کے اندر ٹریڈ ایگریمنٹس بھی ہیں, اور اس میں بہت کچھ ہے جو ہم نے نہیں بنایا. بٹ آئی واز ہیپی ٹو لسن اٹ فرام دا چائنیز ہارسز ماؤتھ کہ دے آر ایکچولی پلاننگ اٹ آن ٹو دیٹ. اور ایسا ہونا بھی چاہیے, جب آپ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کام کریں گے, جب آپ چیزیں بہتر کر دیں گے, تو کون نہیں آگے پھر کرنا چاہیے گا انویسٹمنٹ. تو سب سے پہلے ہم, اور وہ ڈیو بھی, وہیں کی ڈیو بھی سمجھی جائے گی اس میں. رضوان احمد صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور مزمل اسلم اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. مزمل اسلم کراچی سے ہمیں جوائن کیا. مزمل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اس وقت ہائی پاورڈ ایک ڈیلیگیشن پاکستان کا, پاکستانی پریمیئر, پاکستانی آرمی چیف چین میں ہے. اس دورے کو, اس کی ٹائمنگز کو, کشمیر کے حوالے سے, پھر یو این میں پرائم منسٹر کے خطاب کے حوالے سے, اور اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جیو پولیٹیکل سینیریو میں, اگر اسے دیکھیں ریجنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں. مزمل دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیو پولیٹیکلی تو یہ ہمیشہ سے دورہ بہت ہی کلوزلی فالو کیا جاتا ہے, لیکن اس دفعہ پرائم منسٹر کے جو ادھر کے دورے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ کی کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں, وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نیکسٹ ویک FATF شروع ہو جائے گا. اس میں چائنا کا رول پہلے بھی بہت امپورٹنٹ تھا, اب بھی جو ہے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ پیرس میں جو ہے پلینری سیشن ہوگا 14 سے 17 اکتوبر. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر خود کہتے رہے ہیں کہ ہم نے 1 سال جو ہے اسٹیبلائزیشن پہ لگایا تھا, اب ہم اکنامک ریوائول اور اکنامک گروتھ کی طرف جائیں گے. تو اب ساری چیزیں ہو گئی, ایکسچینج ریٹ, انٹرسٹ ریٹس بڑھ گئے, پھر اس کے بعد جو ہے جہاں جو چیزیں کرنی تھی وہ ہو گئی. FATF سے ریلیٹڈ جو زور لگانا تھا پورا لگا لیا ہوا ہے, وہ نیکسٹ ویک پتہ لگے گا. اب نیکسٹ سٹیپ ہے ملک میں ڈیولپمنٹ کو ریوائیو کرنا. اسی سلسلے میں آپ نے ابھی بات بھی کی تھی پہلے سیشن میں کہ سی پیک اتھارٹی کا قیام ہو گیا ہے. گوادر پورٹ کے جو ایشو تھے, گوادر میں جو ٹیکس سے ریلیٹڈ, اس کو ایڈریس کر دیا گیا ہے.
آج کل ہم سن رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بھی کوئی آرڈیننس آنے والا ہے, کوئی ڈرافٹ آ رہا ہے. تو اب جو فوکس ہے جو نیکسٹ وہ ہے ڈیولپمنٹ, انڈسٹریلائزیشن اور اکنامک گروتھ اینڈ امپلائمنٹ. تو اس میں وداؤٹ چائنا جو ہے وہ جو ہے کافی مشکل چیز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریسٹور کرنے گئے ہیں, اور جانے سے پہلے یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں یہ ایک اپنی سیریسنس بھی دکھائی گئی ہے کہ ہم صرف اب باتیں نہیں, ہم امپلیمنٹیشن کی طرف آ رہے ہیں, اور اب آپ بھی جو ہے اپنا رول پلے کریں. لیکن مزمل آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہوم ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہے, جو انسٹیٹیوشنل فیلئرز کی جو بات کی جا رہی تھی وہ ہماری اس وقت شارٹ کمنگز ہیں, اس میں ہمیں ایشوز آئیں گے, پرابلم آئیں گے, اتنا آسان تو نہیں ہے؟ دیکھیں ہوم ورک تو اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان نے کبھی زندگی میں نہیں کیا. اگر کوئی آپ ایک حکومت نکال کے دکھا دیں کہ وہ اپنے ہوم ورک میں پوری تھی تو شاید پاکستان پچھلے مطلب 20-30 سالوں میں جو ہے 22-23 دفعہ IMF پروگرام میں نہ جاتا. تو یہ تو الحمدللہ یہ کسی بھی حکومت نے جو ہے نا آج تک نہیں کیا. یہ صرف باتیں کرنے کے لیے سب آگے آ جاتے ہیں جب پاور میں نہیں ہوتے, اور جب پاور میں آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کس کا کیا ہوم ورک تھا. اب میرا جو ایک خدشہ وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی نواز شریف صاحب اوور ایکسائٹڈ ہو گئی تھی, نواز شریف کی گورنمنٹ, جب سی پیک آیا تھا کہ جی 30 ارب ڈالر کی, پھر آیا 52 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. وہ 52 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ضرور ہوئی, لیکن وہ اس میں ڈیٹ ٹو ایکوٹی پاکستان کا ہی فارن ایکسچینج استعمال ہو گیا, اور جو باہر سے مشینری آئی انہوں نے پاکستان سے لوکل ڈیٹ ریز کیا, اور پاکستان سے ہی فارن ایکسچینج باہر گیا. تو ہمیں جو ہے اس دفعہ بھی یہ اب ہم جا رہے ہیں, اور اگر ہم نے چائنا کو ٹیکس کی مراد دے رہے ہیں تو انشور کرنا چاہیے کہ جو فارن ایکسچینج کمپوننٹ اگر ہم کارخانہ لگاتے ہیں, انڈسٹری لگاتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی مشینری آتی ہے یا ایکسپرٹیز آتی ہے وہ سارا کا سارا ڈاف ہو باہر سے. اگر ہم اپنے زر مبادلہ کے ذخائر ہی استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے ناکافی ہو جائیں گے, اور جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا تو ذرا آسانی سے بتا دیجئے گا کہ کیا وارے میں آئے گا پھر چائنیز کمپنیز کو, چائنا کے لوگوں کو, کیونکہ یہ تو آپ تو گاڑیوں کی ڈیلنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں, یہ تو وہاں پہ بھی ہوا تھا کہ آپ جو ہے وہ پیسے جو ہیں ان کے وہیں سے ڈالرز میں پیمنٹ کریں گے, یہاں سے نہیں ہوں گے. یہ چیز تو اس چھوٹے لیول پہ یہاں پہ ہم نے رکھی تھی, اتنے بڑے لیول پہ کیا سوٹ کرے گا؟ دیکھیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے نا, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر وہ کہہ دیتے ہیں ہاں کہ ہم یہاں پہ کارخانہ لگانے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ سٹیپ میں وہ یہیں سے آ کے ہمارے بینکوں سے ہی LCs کھولیں اور یہاں سے لون اپروو کرا لیں, تو پھر تو پاکستان کے ہی وسائل استعمال ہو رہے ہیں اس کے لیے. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو نہیں آئی, انہوں نے تو صرف اپنا رسک اپلائی کیا ادھر آ کے, اور رسک لیا اور کچھ بھی نہیں لیا, اور اس کے بدلے ٹیکس مراد بھی لے لی, سب کچھ لے لیا. یہ غلطی ہم آج سے نہیں 70 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. جب بھی کوئی باہر سے سرمایہ کار آتا ہے ہم اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں, اور وہ جو شرطیں ٹیکسز سے ریلیٹڈ منوا لیتا چلے وہ دے دی آپ نے, اس کے بعد وہ سرمایہ بھی آپ کے پاکستان. ابھی آپ موبائل کمپنی کی مثال لے لیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں منسٹری آف فائنانس بار بار کہہ رہی ہے کہ اتنے ارب ہم نے اس موبائل کمپنی سے 5G کے لائسنس کے لیے لے لیے, اس سے اتنے لے لیے. انہوں نے سارا لوکل بینک سے ہی آپ کو لے کے دے دیا, لون لے کے دے دیا. تو واٹ اٹ ڈزنٹ میک ڈفرنس ٹو یو, ٹھیک ہے نا, وہ صرف ایک بک انٹری تھی, ایک بینک سے جو ہے گورنمنٹ کی ٹریجری میں گئی, اور دیٹس اٹ, ختم ہو گیا. تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ باہر سے ڈالر آئے, ریئل ڈالر آئے, یا اگر ڈالر نہیں آ رہا تو اس کے اگینسٹ جو ہم کارخانہ لگا رہے ہیں اس کی ساری کائنڈ اور اس کی ساری مشینری آئی. یہ نہ ہو کہ پاکستان کا فارن ایکسچینج استعمال ہو رہا ہو. ٹھیک ہے کرنل صاحب, اب اس وقت جو صورتحال ہے رضوان صاحب, وہ صورتحال ظاہر ہے کہ ایک بڑا, جیسے کہہ رہے ہیں کہ 70 سال میں اسی طریقے سے ہوا, 70 سال میں کسی گورنمنٹ نے اس طرح سے ہوم ورک نہیں کیا. تو یہاں پہ ایک اہم چیز آپ کو کیا لگے گی, اچھوتا کیا لگے گا پھر آپ کو؟ لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہاں پہ, میں نے بھی بات کی تو انہوں نے بھی آگے سے انڈورس کر دیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بیگرز ہوتے ہیں نا, دے آر ناٹ چوزرز. سو ونس یو بیگر یو آر ناٹ چوزر, نمبر 1. اور جو اندھا کیا چاہے, 2 آنکھیں والی بات ہے, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو پاکستان میں سی پیک آ رہا ہے, جیسے بھی آ رہا ہے, ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو جس طرح سے انہیں بتائیے کہ بڑھ گئی ہے. شروع میں جب کیپٹل انویسٹمنٹس آ رہی ہیں ڈیفینیٹلی انیشل اس کے اندر جو آپ کے اوپر جو ڈیٹ ایکومولیٹ ہو رہا ہے, اس میں کہیں پڑھ رہا تھا, اچھی خبر یہ آ رہی تھی کہ چائنا نے اس کو ڈیفر بھی کیا ہوا ہے, سچ آپ سے ابھی واپس بھی مانگ رہا ہے. یس وہ ہو گیا, بکس میں آ گیا, پر اس کی آن گراؤنڈ کیش کی ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی. بٹ اگین آئی ایم ناٹ این اکنامک ایکسپرٹ, جہاں سے وہ بات آ رہی ہے تو بالکل صحیح وجہ فرما رہے ہوں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم تو کیا چاہے, مطلب ہم کہاں
किस जगह जाएं, हमारी अपने हालात है नहीं, अपनी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं, हम अब जो है ना ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है नहीं। अच्छा, अब मैं सूरत हाल में तो हम कहाँ जाएं? तो हम जाएंगे कि हम सीपेक को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, इसको एक्सप्लॉइट करें, जिसके लिए रीइन्विग्रेट करने के लिए हमारी वो क़यादत वहाँ पे गई हुई है। अब इससे आगे की हम बात कर लेते हैं, जो डेफिनेटली इसके सारे मिशन के बाद हम तक खबरें आएंगी या फॉलो अप में खबरें आएंगी। तो व्हाट आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर हमारा जो लिटरेसी रेट है वो तकरीबन जो स्टैटिस्टिकली ग्लोबल जो स्टैट्स की रिपोर्ट्स आती हैं 50% तक तो हमारा लिटरेसी रेट है। कहने का मकसद ये 50% तो ये मुल्क जो है वो जहालत के धाने से फारिग है, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, और ऊपर से तकरीबन हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इतनी हो रही है कि आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं नेक्स्ट 10 years 5 years डाउन द रोड वी विल द 4th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और यूथ की हमारे पास सबसे बड़ी जो है वो बल्ज है पॉपुलेशन का। और अगले 3 दहाइयों तक मैं हर प्रोग्राम में ये बात कहता आया हूँ कि 3 decades तक इट इज प्रोजेक्टेड कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस 63-64% यूथ को, और जो कितना बड़ा सेगमेंट है और आगे भी इसने यंग रहना है, इसको एम्पावर करने के लिए, इसको इकोनॉमी का हिस्सा बनाने के लिए, इसको सोशो इकोनॉमिक वायबल करने के लिए, इसको एम्पावरमेंट देने के लिए, पाकिस्तान की सोसाइटी और कम्युनिटी को रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो सीपेक है इसके अंदर इससे रिलेटेड स्किल्स की डेवलपमेंट, ये बात बुनियादी सवाल ये बना मुजम्मिल, बुनियादी सवाल ये बना कि सीपेक फेट चेंजर होगा, सीपेक गेम चेंजर होगा। फर्स्ट इसका फेज मुकम्मल हो चुका है अर्ली हार्वेस्टिंग के, और ये रिजवान साहब यहाँ बैठे, जब ये शुरू हो रहा था सिलसिला हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में कितनी जॉब क्रिएशन होंगी, जगह जगह पाकिस्तान में नॉलेज इकोनॉमी जो है वो बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आज ये मुझे बताइए कि अब तक क्या सीपैक जो है इसके सम्राट क्या है पाकिस्तान के लिए, काम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए मेन सम्राट क्या हुए अब तक सीपैक के? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो हमें सबको सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अब हम जो है असल में चंद वजूहात की वजह से झूठ बोलना पड़ जाता है, चाहे कोई भी वजूह हो। लेकिन बात यह कि आज तक दर हकीकत सीपैक कभी किसी को समझ भी नहीं आया पाकिस्तान में कि असल में सीपैक के अज़ाइम क्या हैं, सीपैक के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सीपैक एक अभी तक एक उसका रोड मैप या एक किताब में जो है उसको नहीं उतारा जा सका। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछली गवर्नमेंट सीपैक करती थी, और जब उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी जब वजीर आजम बने तो उन्होंने एक तकरीर में बोला था कि मेरे वजीर आजम बनने से पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि ये सीपैक में होना क्या है, ये सीपैक एक्चुअली है क्या। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ आई है वजीर आजम बनने के बाद, ये जो है ये इवॉल्व हो रहा है वक्त के साथ साथ, ये डेवलप हो रहा है, ये वक्त के साथ साथ अंदाजा लगा रहे हैं सीपैक के अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए। कारखाना बनना चाहिए, मवासलात होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आज तक जो सीपैक की जिसे कहते हैं कि प्लानिंग शायद हो सकता है कि चाइना के पास हो, हुकूमत और हुकूमत से पाकिस्तान जो है उस चीज से इंटीग्रेट पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं, जो आपने अभी बात की कि गेम चेंजर हो जाना था, रेवेन्यू इतना हो जाता, एम्प्लॉयमेंट हो जाती, अगर ये सारा कुछ होता तो फिर आज पाकिस्तान जो है IMF प्रोग्राम में और इस तरीके से रेगुलेटरी ड्यूटीज और इस तरीके से सख्तियां ना कर रहा था, टाइटनिंग ना कर रहा था। इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ एक लालच के तौर पे ले लिया प्रोजेक्ट कि जी ये आ रहा है, मुल्क में इतनी सड़कें बन जाएंगी, ट्रेन बन जाएगी, इतनी पावर ट्रांसमिशन आ जाएगी। हमने कभी उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू को जो है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके नहीं देखा, आया ये हमारी अफोर्डेबिलिटी में आ सकेगा कि भी नहीं आ सकेगा, इसके क्या इश्यूज होंगे, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। देयर वाज नो स्टडी। अब जाके हम सीपैक अथॉरिटी बनाएंगे, उस पर कोई रिसर्च नहीं है, उसको कोई हमने कोई चीज हमने जो है वाजे नहीं की। तो आई एम श्योर कि अब आगे सेंस प्रिवेल करे, बेशक टाइम ले लें लेकिन उसको सही तरीके से करना चाहिए। अब यही आज सीपैक है, मैं देख रहा था PMLN उसकी आज अथॉरिटी बनी तो उसकी नफी कर रही थी, उसकी ऑपोजिशन कर रही थी कि जी ये बैक डोर से जाके ऑर्डिनेंस दे दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे मुल्क में लोगों के व्यू क्या है। जब अभी आज से 3 महीने पहले तक कहते थे सीपैक को जो है बंद कर दिया, सीपैक स्लो कर दिया, मुस्लिम लीग की कामयाबियों को जो है गाड़ दिया, अब वो आज अथॉरिटी बनी तो वो कह रहे हैं बैकडोर से कर दिया।
तो نہیں اور پھر دوسرا موجودہ حکومت بھی اس وقت جو بڑے تحفظات تھے سی پیک کے حوالے سے، آپ کو بھی یاد ہوگا نواز شریف کے دور میں موجودہ جو سیٹ اپ تھا جب یہ اپوزیشن میں تھے تو سی پیک، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیشہ ہم نے پالیٹکس کی ہے، ہم نے جو ہمارے معاشی ایشوز ہیں، اقتصادی ایشوز ہیں، ان کے اوپر ہم نے پولیٹیکلی کمپرومائز کیا ہم نے انہیں. حقیقت ہے یہ، بالکل آپ نے بھی بالکل تصویر کا دوسرا رخ بالکل صحیح دکھایا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں خود بھی شاید ایک پروگرام میں شامل تھا جب وہ دھرنا ہو رہا تھا، چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے، تو اس وقت ایک پکچر یہ بھی دی جا رہی تھی کہ یہ جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں یہ بہت زیادہ ایک مطلب اوور پرائس کر کے لائے جا رہے ہیں، اور چائنا اپنی یوز مشینریز کو پاکستان بھیج دے گا جو آبسلیٹڈ پاور پلانٹس کی اس کی مشینری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمیشہ ہم نے پالیٹکس کی، اس میں کبھی کوئی کانکریٹ ریسرچ نہیں کی، نہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہوئی، نہ کوئی اس کے منسٹری میں ہوئی، نہ کسی یونیورسٹی میں ہوئی. پاکستان میں قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، مجھے کوئی ایک یونیورسٹی بتا دے جس نے اس پہ پیپر کیے ہو یا کچھ انہوں نے بتایا ہو. ڈاکٹر اشفاق اگر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ڈین ہے، انہوں نے اگر کوئی اس پہ کام کیا ہو. یہ سیمینار اور اس میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، مطلب پوری کی پوری اس میں جو ہے تحقیق ہونی چاہیے کہ آیا یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ نہیں ہے، اس کے آگے کیا دورست نتائج نکل سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. ٹھیک نہیں، بالکل. یہ کل بھی ہمارے پروگرام میں جو پارٹیسپینٹس تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اب تک وہ لا علم ہے کہ سی پیک میں ہو کیا رہا ہے. یہ پورا جو ہے اس کے اوپر کوئی ریسرچ وغیرہ ہماری تیاری نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے اور بریک کے بعد بھی ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا. مزمل اسلم جو ہیں ان سے ہم اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی رضوان صاحب، جو بات کی جا رہی تھی ہمارے پارٹیسپینٹ کل بھی اور آج بھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تیاری نہیں ہے، کوئی ریسرچ وغیرہ یہاں پہ کسی لیول پہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں ہے کہ سی پیک میں کب کہاں کیا ہو رہا ہے. جی ایسا کیوں؟ چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے اور پاکستان میں خیال میں 150 کے بعد کی نمبر آ رہا ہوگا. تو جب آپ دو اس طرح کے جب پلیئرز کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے نا تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ میں نے پہلے ہی آپ کے پروگرام میں کہا کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزرز نمبر ون. انسٹیٹیوشنل پالیسی اور فیلئرز کا بھی میں نے آپ کو ذکر کر دیا. آپ کے ایک اور بھی جو تجزیہ نگار تھے اکنامک، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ 70 سال سے ہمارا مسئلہ ہے کہ ہوم ورک ہم کرتے نہیں. تو بنیادی طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان کی آدھی جو آبادی ہے اس ملک کے اندر وہ جہالت پہ مبنی ہے، مطلب لٹریسی کے ریٹ سے بھی نیچے ہیں، پاورٹی سے نیچے ہیں. تو ہمارے جو پرابلمز ہیں نا وہ اتنے زیادہ پرابلمز ہیں کہ ان پرابلمز کے ساتھ اس سے ایکسپیکٹیشن لیول بھی اتنی رکھی جائے کہ جتنا ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. میں دوبارہ آپ کے لیے یہ عرض کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سی پیک از کمنگ فرام چائنا. سی پیک از ناٹ کمنگ فرام اینی XYZ کنٹری. سی پیک از کمنگ فرام چائنا. چائنا کے لیے جس کے قصیدے پڑھ کے پاک چائنا دوستی کے لیے ہم اور آپ بڑے ہوئے ہیں. تو لیٹس ناٹ ڈاؤٹ دا انٹینشنز آف دا چائنا. کسی ایک کو تو ہم نے بخشنا ہے، کسی کو ہم نے چھوڑنا ہے. دیٹ از دا ریزن دیٹ وی آر دیئر. اور آن ٹاپ آف اٹ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ ہارسز پاؤس سے مجھے سننے کا اتفاق ہوا ہے. دیٹس دا ریزن دیٹ آئی ایم کوٹنگ اٹ اوور ہیئر کہ چائنیز ایمبیسڈر سٹنگ ان پاکستان ہی از ٹاکنگ ناٹ اونلی دا سی پیک 62 بلین کمیٹڈ منی اور واٹ ایور دا فارن انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے یا لوکل انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ڈیٹ ایکوٹی بڑھ رہی بلا بلا. On top of it there are hundreds and hundreds millions of projects کے جو ہے وہ آ رہے ہیں جو کہ سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہیں، جو پاکستان کی ایگریرین بیس سوسائٹی کے اوپر ہے، پاکستان کی ایگریکلچر کو بڑھانے کے لیے ہیں، ییلڈ بڑھانے کے لیے ہیں، کراپ بڑھانے کے لیے ہیں، فارمنگ بڑھانے کے لیے ہیں، پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریڈ ایگریمنٹس کرنے کے لیے ہیں اور اکنامک زونز بن رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اس میں ٹائم لگے گا، عرصہ لگے گا. تو ہم بھی فنگرز کراسڈ اب دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ضرور لے کر آنا چاہ رہا ہوں گا. اگین دیکھیں پاکستان ریسیپینٹ ہے اس میں ٹوٹل سے آدھے سینیریو وہ تو بات سبسٹینشیٹ ہوگی. چائنا از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈوئر اور گیور بھی ہے. سی پیک کو جو ہے نا میں بار بار مجھے جب موقع ملتا ہے آپ کے اس طرح کے پروگرام سے تو میں ضرور اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. یہ سی پیک جو ہے نا بیسیکلی چائنا سی پیک نہیں کر رہا، چائنا برج اینڈ روڈ انیشیٹو کر رہا ہے، BRI کر رہا ہے، جس کو پہلے اوبور کہتے تھے وہ BRI کہہ رہے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ کوریڈور یا برج اینڈ روڈ انیشیٹو. سی پیک اس کے اندر ایک جو ہے نا پینٹ ہے، وہ 7 to 8 ٹریلین ڈالرز کا پروجیکٹ ہے اور سی پیک اس کے اندر جو ہے 60 اور 62 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. تو کہاں 7 ٹریلین اور کہاں 62 بلین جو اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں. نقشے کے اوپر دیکھ لیجیے، کسی اور بھی سیپریٹ پروگرام کر لیں گے. تو برج اینڈ روڈ انیشیٹو کی سکسس کے لیے سی پیک کا سکسسفل ہونا وہ سے مشروط ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ کنڈیشن ہے. اس وقت ڈاکٹر ساجد امین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اس وقت سی پیک کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اس پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے دورے کے حوالے سے جو چین اس کی ٹائمنگز کو لے کے کتنا اہم ہے، پھر سی پیک اینڈ بیونڈ سی پیک. اور اہم سوال یہ کہ سی پیک کے
اب تک کیا ثمرات رہے پاکستانی قوم نے سی پیک کی کمنسمنٹ سے لے کر اب تک اس کا جو فیز 1 مکمل ہو گیا ہمیں کیا ملا دیکھنے کو؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی. ٹائمنگ کے حوالے سے میرے خیال ہے جی یہ دو لحاظ سے بہت اہم ہے یہ دورہ. ایک تو یہ ہے کہ جو پرسیپشن بن رہی ہیں کہ سی پیک کا جو کام ہے وہ روک دیا گیا ہے, سی پیک کا جو کام سست ہو گیا ہے, تو شاید ان پرسیپشنز کو دور کرنے کے لیے یہ دورہ بہت اہم ہے. اور اس کے لیے جو ایک ہم نے اپنی کمٹمنٹ کا جو سگنل دیا ہے وہ شاید جو سی پیک اتھارٹی کا قیام ہے اس کو اسی لیے 1-2 روز پہلے امیڈیٹلی اس کو کرنا پڑا ہمیں ایک آرڈیننس کے ذریعے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ پرسیپشن تھا کتنا صحیح یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. دیکھیں اس پہ ملٹیپل رائے ہیں, لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ پرسیپشن شاید اس لیے بلڈ ہو گیا کہ جب آپ کا اکنامک گروتھ سلو ڈاؤن ہوا, آپ کی اکانومی کا سلو ہوئی, تو اس کی وجہ سے بہت سارا جو کام تھا سی پیک پہ وہ بھی سلو ہوا ہے, یہ ایکسپرٹس بلیو کرتے ہیں. تو شاید مارکیٹ میں یہ ایک پرسیپشن بن گئی تھی کہ جو سی پیک کے اوپر آپ کا کام ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایک نیچرل تھا. جب کسی بھی کام کا فیز 1 مکمل ہوتا ہے اور وہ ایک فیز 2 کی طرف موو کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن اس میں آتا ہے, لیکن شاید وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ایک پرسیپشن اس میں کہ شاید یہ سلو کر دیا گیا ہے کام سی پیک کے اوپر, جو کہ سلو نظر آتا ہے, بٹ شاید وہ ایک نیچرل آؤٹ کم ہے جب آپ فیز 1 سے فیز 2 کی طرف موو کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تھا اس میں. ٹھیک ہے, اور اس پر سیاست کتنی ہو رہی ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز, اپوزیشن جماعتیں, جو موجودہ حکومت ہے پہلے ان کے تحفظات تھے سی پیک کے اوپر, آج جو ہے پچھلی حکومت کے تحفظات ہیں. وہ جب ہم بات کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی کی تو میرے خیال سے وہاں پہ ضرورت ہے پرائرٹی کے اوپر سی پیک کو رکھے جانا چاہیے تھا کہ اس کو ہم آگے لے کر چلتے بغیر کسی سیاست کے. جی بالکل جی, میں یہی اس کو آپ کے پچھلے سوال سے ہی جوڑ رہا ہوں گا کہ یہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے. دیکھیں پاکستان میں ایک طرف تو جو آپ کا گروتھ ریٹ ہے وہ 5.4% سے تقریباً 2.4% پہ یا 2.8% پہ شاید اس سال آ جائے گا. دوسری طرف آئی ایم ایف کی طرف جب آپ آئی ایم ایف کا پروگرام لے رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت کم کوشن ہے اکنامک گروتھ کو ریوائیو کرنے کا, آپ اسٹیبلٹی کے موڈ میں ہیں. تو اس میں سی پیک بہت اہم ہوگا, چائنا کا رول بہت اہم ہوگا. اس میں آپ کو انویسٹمنٹ اگر چائنا میں فیز 2 میں ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اکنامک گروتھ یا اکنامک میلٹ ڈاؤن جو پاکستان میں چل رہا ہے تو اس کو ریوائیول کے لیے بہت ضروری ہوگا. تو اس لحاظ سے بھی یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے اس میں. جہاں تک چارٹر آف اکانومی کی بات ہے تو ہمارا رکھے اپنے ساتھ تمام پارٹیز جو ہیں, منیمم ایجنڈا ہونا چاہیے آپ کی جو اکانومی کا ہے اس کے اوپر آپ کو سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے, اور اس میں سی پیک ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا ایک پیکج ہے, بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ ہے, اور یہ تب آ رہی تھی, یہ تب آ رہی ہے جب کوئی اور ملک پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کوئی بھی حکومت ہو وہ سیاست سے ماورا ہونے چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے. پاکستان میں اکانومی اور سیاست کو اس طرح سے آپس میں کنفیوز کر دیا گیا ہے, مکس کر دیا گیا ہے کہ ہر مواقع پہ ہر پارٹی ہی کرتی ہے. وہ جب بھی پارٹی نہیں ہوتی حکومت میں, اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ لازمی اس پہ کرتے ہیں. تو اس میں کسی بھی پارٹی کو نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو اس سے جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا الگ, ہر پارٹی ہی کرتی ہے. بٹ ہم ضرور یہ ایگری کرتے ہیں کہ جو آپ کی اکانومی کے پروگرام ہے اس کا ایک منیمم ایجنڈا ہے, اس پہ ضرور آپ کا. جی رضوان صاحب, میں آن اے ویری کوئک نوٹ, مجھے پتا ہے آپ کا شو ختم ہونے والا ہے, میں تھوڑا سا اگین ناظرین کو آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں تھوڑا سا ان کا اسکوپ اور پرسپیکٹو بڑا کرنا چاہوں گا. سی پیک اور چائنا کیوں انٹرسٹڈ ہے, کیوں لے کر آئے گا, کیوں اس کو کمپلیٹ کرے گا, فنش کرے گا. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی فیز 1 ٹو فیز 2 کی اسٹرکچرل جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب ود پرمیشن حسن داؤد بٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا, ذرا ایک میں ان سے بھی بات کر لوں کیونکہ حسن داؤد بٹ صاحب جو ہیں وہ اس کے ترجمان رہے ہیں. آپ نے مجھے ایک منٹ دینا ضرور ہے اس کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ڈائریکٹر بھی رہے, پروجیکٹ ڈائریکٹر رہے سی پیک کے. بٹ صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو پرسپشن ہے کہ سی پیک کے اوپر رفتار کافی کم ہو گئی ہے, اس گورنمنٹ نے کافی کم کر دیا اور اب سی پیک اتھارٹی بھی بنی اور اس کی بنی اور اس کے بعد تیزی لائی جا رہی ہے, تو یہ پرسپشن کہاں تک صحیح ہے بٹ صاحب؟ السلام علیکم. اگر آپ میرے پرسپیکٹو سے پوچھیں گے تو یہ پرسپشن بالکل غلط ہے. دیکھیں آپ جب ایک پچھلی گورنمنٹ تھی ان کا ایک فوکس تھا, ایک ایجنڈا تھا. وہ جب نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس کے اسکوپ کو براڈن کیا, اور اگر آپ نے نوٹس کیا ہو
تو اس کے اندر ایگریکلچر کو انکلوڈ کیا گیا, سوشل اکنامک کو انکلوڈ کیا گیا, اور سیکنڈ فیز میں جانے کی تیاری کی گئی, یعنی کہ ہم B2B انٹریکشن کی طرف جا رہے تھے. اب B2B کہنا تو بڑا سمپل ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت تیاری کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز آپ جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وی آر کوائٹ سمپل, بیکاز یو ہیو دی اسٹرینتھ اینڈ دا مسل آف دا گورنمنٹ, اینڈ دوسری طرف سے آپ کو کافی ایشورنسز ہوتی ہیں. جب آپ B2B کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کافی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے, کیونکہ اس میں ہر قسم کا سیکٹر ہوتا ہے, فرام مینوفیکچرنگ ٹو ایگریکلچر ٹو SME. اب اس میں آپ نے ڈیلیجنس کے ساتھ, اینڈ سملرلی آپ کے اگر اسپیشل اکنامک زونس کی میں بات کروں تو اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایکسپیرینس پاس میں اتنا اچھا نہیں رہا جو ہم نے خود کیے. تو اب چائنا کے ساتھ جب ہم کر رہے تھے تو اس میں پریپریشن کی زیادہ ضرورت تھی. چائنیز ایکسپرٹس آئے, ان کے ساتھ ہم نے ڈیٹیل کی. اچھا, دوسرا آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, جب ہم ری لوکیشن کی بات کرتے ہیں ٹوورڈ دیز SEZs, تو یہاں پر ہمارے بہت سارے کمپیٹیٹرز ہیں. یو ہیو ٹو کریٹ دیٹ پل فیکٹر جس سے وہ یہاں پر آئیں, کریٹ انیبلنگ انوائرمنٹ جس سے وہ یہاں آ سکیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں, ویتنام ہے, لاؤس ہے, صاحب یہاں پر وہ بالکل آڑے آ گئی پروگرام میں, بالکل لاسٹ سیکنڈز جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے. کافی دیر سے ہم آپ کو ٹرائی کر رہے تھے, آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. بہت بہت شکریہ رضوان احمد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور ساتھ ساتھ میں مزمل اسلم, ڈاکٹر اشفاق حسن خان, حسن داؤد بٹ اور ڈاکٹر ساجد امین جو ہیں وہ شریک رہے. ناظرین, انشاءاللہ اب آپ سے اگلے منڈے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.